बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि उली सिद्क़ि वस्सफ़ा। मोहतरम नाज़रीन, आज हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और जो हमने ज़वाले उम्मत के इससे पहले जो हमारा पार्ट रहा, जो किस तरह ही हमारी, उसमें हमने थोड़ी उसूली बातें बयान की थी और आज हम उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज़ के साथ कि ज़वाल असल में किन चीज़ों में आया है। तो देखिए, इसमें समझने वाली जो बात है वो है कि हम एक इंसानी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और जिस पीरियड को, जिस वक्त को हम पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं वो भी एक इंसानी समाज रहा है। तो अब इंसानी समाज में होता क्या है कि कुछ बुनियादी बुनियादी कोई एस्पेक्ट्स होते हैं, सियासी, इक्तिसादी और समाजी। अच्छा, सियासत में क्या होता है कि एक रियासत कैसे वजूद में आती है, यानी स्टेट कैसे बनती है, फिर इस रियासत को कैसे चलाया जाता है, यानी कि जो इसमें हुक्मरान हैं वो कैसे मुंतखब होते हैं। अच्छा, उनके पावर्स क्या होते हैं, फिर उनकी ड्यूटीज़ क्या होती है। इस तरह जो वहाँ के शहरी होते हैं उनके राइट्स क्या होते हैं, उनके ड्यूटीज़ क्या उनकी होती है, और फिर जो कानून बनते हैं उनका इतलाक़ कैसे होता है, यानी वो कैसे अप्लाई होते हैं लोगों पे। तो इसको और वो मुख्तलिफ जो आस्पेक्ट्स है, इनको कैसे चलाया जाता है, यानी जो सियासत एक मुल्क की, एक रियासत की होती है, इनको कैसे चलाया जाता है, इसके लिए इदारे वजूद में आते हैं। इस तरह इक्तिसादी है, यानी जो माल है, फिर पैदावार है, अच्छा टैक्सेशन है, तिजारत है, कारोबार है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, करेंसी है, फिर जो आपके सामने दौलत है उसको कैसे खर्च किया जाता है, कैसे लोगों पे उसको सर्फ किया जाता है, फिर लोगों से आप टैक्स कैसे लेते हो। अच्छा, आपका समाजी निज़ाम में एक ख़ानदान कैसे बनता है, अच्छा ख़ानदान में जो लोग रहते हैं उनके आपस में क्या हुकूक है। इसी तरह जो आपके समाज में दूसरी जो फैमिलीज़ होती हैं आपके नेबरहुड में या आपके स्टेट में, उन लोगों के साथ आपके कैसे ताल्लुकात होते हैं। तो फिर एक सिविल लॉ वजूद में आता है। तो सियासत, इक्तिसादियत यानी इकोनॉमी और समाज, इसको चलाने के लिए रियासत के पास बड़े इदारे होते हैं। और जब हम ज़वाल की बात करते हैं तो हमें भी यही समझना है कि ज़वाल भी इन्हीं इदारों में आया है। अरे जो सियासत करते थे, अच्छा जो हमारी इकोनॉमी चलाते हैं, और जो समाजी इदारे हैं। फिर एक बात जो ज़रूरी है वो कि हम एक दीन की तारीख पढ़ रहे हैं, जो कि हमने पिछले जो हमारा पार्ट रहा उसमें बताया कि एक दीन, लिहाजा उसमें जो दीन में क्या बातें बुनियादी होती है, इखलाकियात। इखलाकियात तो सबके बाद में आती, पहले तो उसमें होते हैं अकायद, फिर होती है इबादत और फिर इखलाकियात। तो अगर जो वो भी आपको अपनी असल हालत में आज भी मिलेगी और ज़ाहिरी जो हालत उनकी, यानी जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन या डिमॉन्स्ट्रेशन है वो तो बिल्कुल वैसी है। फिर तो आप चाहे ये कहें कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में, रूहानी एस्पेक्ट में ज़वाल आया है, लेकिन ये तो आपको उलमा की किताबों में मिलेगा कि वहाँ पे भी ज़वाल आया है। तो जब हम ज़वाल की बात करते हैं कि उम्मत के किन किन चीज़ों में ज़वाल आया है, उम्मत की किन किन बातों में, किन इंस्टीट्यूशंस में ज़वाल आया है, तो उसमें सियासत में भी, इक्तिसादियात में भी, और फिर समाज में जो मुख्तलिफ आपके इदारे हैं उनमें भी ज़वाल आया हुआ है। तो ये तो एक बुनियादी बात है कि जब एक हम बात करते हैं तो उसमें हमें इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। अच्छा, फिर ज़वाल जब आप बात करते हो, क्या हर जो भी आप दौर पढ़ना चाहते हो, जो समझना चाहते हो, क्या जो सियासत, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इक्तिसादियात, समाजियात, क्या ये तमाम चीज़ें किसी दौर में एक साथ ज़वाल पजीर हुई है। तो मैंने जो हिस्ट्री में जो मेरी रिसर्च यही है कि मैं समझता हूँ कि हमारा ना तो किसी दौर में ये सारी चीज़ अपने उरूज पे थी और ना ही ज़वाल एक साथ इन चीज़ों में आया है। किसी दौर में हम सियासी तौर पे बड़े ऊंचे मकाम पे थे, हमने बड़े बड़े शहर फतह किए, कॉन्क्वेस्ट्स की हमने, और बड़े बड़े मुल्क हमारे कंट्रोल में आ गए। अच्छा, किसी दौर में हम इकोनॉमी में बड़े थे, जैसा कि अब्बासिड पीरियड में, अब्बासी दौर में। किसी में आपको अब हम समाजी तौर पे एक बड़ी ताकत मिलेंगे। और इसी तरह जो ज़वाल की बात हम करते हैं वो यही उसमें जो मैंने समझा है कि किसी भी दौर में ऐसा नहीं हुआ कि हमारी तमाम इकोनॉमी भी, पॉलिटिक्स भी, सोसाइटी भी एक साथ ज़वाल पजीर हुई है।
تو میں جو مطلب جس کو میں نے سمجھا وہ ہے کہ آج تک اسلام جس کو میں نے پڑھا ہے تھیریٹیکلی، جس کو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، وہ تو ابھی تک اس کی ایک بار بھی مطلب ہسٹری میں پوری ایک سسٹم، ایک نظام کے حیثیت سے آج تک مینیفیسٹیشن نہیں ہوئی. یعنی اسلام بحیثیت ایک سیاسی نظام، اقتصادی نظام اور سماجی نظام، میں نہیں سمجھتا کہ یہ تمام چیزیں کبھی بھی کسی ایک دور میں آپ کو اپنے عروج پہ ملیں گی. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو خلفائے راشدین جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، میں تو اس کو مطلب کسی پیریڈ کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہی نہیں چاہتا. وہ اصل میں کہ تب تو اسٹیٹ بلڈنگ ہو رہی تھی، ایکسپیریمنٹس ہو رہے تھے مختلف چیزوں میں. اور پھر یہ تو بعد میں جب مطلب جو کہ ایک سالڈ بیس بنا، جب ادارے وجود میں آ گئے، انسٹیٹیوشنز وجود میں آ گئی، ایک کنکریٹ اسٹیٹ وجود میں آ گئی، تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کن چیزوں میں زوال آیا ہے اور کن چیزوں میں زوال نہیں آیا ہے. تو جو میں مطلب آپ امیہ دور دیکھیے، بنو امیہ کا جو دور، امائڈ پیریڈ، اس میں بڑے بڑے کانکیسٹ، بڑے شہر وہ فرانس تک چلے گئے اور اس میں کچھ لوگ یہاں ہندوستان تک آ گئے. اب عباسی دور لکھیے، اس میں کلچرل ڈیولپمنٹ، رچنس، اچھا، اس میں اقتصادی حالت بھی بڑی اچھی تھی. اسی طرح سے جو بعد کے دور، چاہے آپ سلجوق، مملوک، یا پھر آپ اوٹومن، عثمانی ترکوں کے، یا مغل پیریڈ لیجیے آپ، تو کسی بھی دور میں ہم سیاسی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، اور پھر جو ریلیجن کے جو باقی عقائد، عبادات اور روحانی آسپیکٹ ہے، کبھی بھی ہم ایک ساتھ عروج پہ نہیں تھے. اسی طرح جو زوال آیا ہے وہ بھی کبھی تو سیاست میں آیا، کبھی اقتصادیات میں آیا، اور پھر کبھی وہ سماج میں آیا. اسی طرح سے مطلب یہ جو ہمیں سمجھنا وہ ہے کہ کسی بھی پیریڈ میں ہم ایک ساتھ عروج پہ نہیں تھے اور نہ ہی زوال آیا. وہ تو کبھی کسی دور میں سیاست کا آیا، کسی میں اقتصادیات کا، اور کسی میں سماجی باتوں کا آیا. یہ تو میں نے مطلب ایک میری بک میں آپ کو یہ بہت مطلب واضح ہے، اس میں نے ڈیٹیل لکھا. یہاں تو میں صرف آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں ان چیزوں سے. اچھا، اب جو اس میں بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب جو اس میں اپروچ ہے آج تک جو رہا ہے، اس میں 3 طرح کے لوگوں نے اس پہ ریسرچ کیا ہے. یعنی 3 اپروچ ہمارے سامنے ابھی تک رہے ہیں. ایک تو جو بالکل ویسٹرن سوسائٹی میں، جو کہ ویسٹرن یونیورسٹیز میں رہا، وہاں مطلب معاملہ ہوا کیا کہ وہ تو بالکل ایک میٹیریلسٹک، کہ وہ ایک مادیت پسند سماج ہے اور وہاں اسی میٹیریلزم کا غلبہ ہے. تو وہاں کیا ہوا کہ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ سیاسی طور بدحال رہے، آپ نے اقتصادی، آپ نے سائنس میں ڈیولپمنٹ نہیں کی، ٹریڈ کامرس آپ کا فیلئر رہا، اکانومی میں آپ کا فیلئر رہا، اسی وجہ سے مسلمانوں کا زوال ہے. دوسرا اپروچ اس میں، اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپریچول اپروچ ہے. یعنی کہ جو مسلمان جو خود ان کی یونیورسٹیز یا مدرساز میں جو پڑھانے والے جو لکھتے ہیں کہ وہ ہے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، حدیث چھوڑ دیا ہم نے، اس وجہ سے ہمارا زوال ہے. اور تیسرا وہ جو اس سے پہلے والی صدی میں یا اس صدی میں جو سینچری میں بھی جو لوگ اس پہ لکھ رہے ہیں، وہ تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسٹ اور ویسٹ میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو ایک جگہ جمع کریے. یعنی وہ مٹیریلزم پہ بھی جاتے ہیں کہ ہم نے سیاسی طور پہ ہم نے غلطیاں کی، پھر اکنامک فرنٹ پہ ہم کمزور رہے، ناکام رہے، اور پھر اس میں وہ یہ بھی ملاتے ہیں، اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو بھی چھوڑ دیا. تو آپ سمجھے کہ 3 اپروچ ہے. ایک تو وہی مٹیریلسٹک اپروچ جو کہ ویسٹرن اسکالرس ہوتے ہیں، برنارڈ لیوز جیسے لوگ، واٹ وینٹ رانگ جو ان کی بڑی فیمس کتاب ہے. اچھا، تو دوسرا جو اس میں بڑی بڑی کتابیں ہمارے یہاں لکھی گئی ہے. اور تیسرا اپروچ وہی جس میں دونوں ملا رہے ہیں، اب وہ مٹیریلزم کو بھی لا رہے ہیں اور وہ اسپریچولزم کو بھی لا رہے ہیں. اس کے بعد ایک اس میں امپورٹنٹ بات وہ بڑی اہم ہے، وہی کہ جو ہمارا زوال ہے، کیا یہ ہماری خودکشی کی وجہ سے، یعنی ہم نے کوئی مرڈر کیا ہے، یعنی ہم نے کوئی سوسائڈ کیا ہے، یا پھر کسی اور نے ہم کو مار دیا، جسے مرڈر کہتے ہیں. تو بڑا اس پہ جو عروج و زوال پہ جنہوں نے لکھا ہے فلاسفر نے، انہوں نے بڑا اس پہ کہ قومیں کیسے برباد ہوتی ہے، قومیں بنتی کیسے ہیں اور پھر اجڑ کیسے جاتی ہے، یعنی وہ ختم کیسے ہو جاتی ہے. ہم نے تو ابھی اس میں نہیں جانا ہے. یہاں پہ میں یہ بات کروں گا کہ جو قومیں ہوتی ہے، سنجیدہ قومیں یا بڑی بڑی قومیں جو دنیا میں ہوئی ہیں، وہ تو یہ نہیں کہ وہ خودکشی کریں گی. تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے کچھ مسائل آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو وہ بالکل نظر انداز کرتے رہتے ہیں اور وہ محسوس بھی نہیں ہوتی. وہ تو جب وہ ایک جگہ پہ وہ ساری باتیں ایکومولیٹ ہوتی ہے، پھر وہ ایک ان کے لیے وبال بن جاتی ہے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا زوال آیا ہے. ورنہ تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بڑی غیر محسوس طریقے سے قوموں میں
گزر جاتی ہیں، قومیں ان کو دیکھتی ہے، پھر ان کو اس لائق نہیں سمجھتی کہ ان پہ غور کرے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک مقام پہ پہنچ کے قوموں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جب بالکل وہ انڈیفرنٹ ہو جاتی ہے کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جس طرح مسلمانوں نے کیا کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ باقی دنیا میں باقی قومیں بھی رہتی ہے، اور پھر انہوں نے نظر انداز کیا پورے یورپ کو، انہوں نے نظر انداز کیا ہندوستان کی پالیٹکس کو، چائنا کی پالیٹکس کو، انہوں نے پوری دنیا کی پالیٹکس کو، خصوصاً یورپین پالیٹکس کو نظر انداز کیا کہ یورپ میں جو پالیٹکس میں، اکانومی میں، سائنس ٹیکنالوجی میں، اچھا اسی طرح سے وہاں جو سوسائٹی میں چینجز آ رہی تھی، بالکل مسلمانوں نے اس کو نظر انداز کیا، اور پھر وہ جب وہاں انہوں نے ایک بڑی سنگین صورتحال اختیار کر لی، یعنی وہ ایک ایسے مقام پہ وہاں پہنچ گئی کہ انہوں نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب مسلمانوں کو پتہ چلا تب تک تو بہت دیر ہو چکی تھی اور زوال آ گیا۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور چیز ہو جاتی ہے کہ قومیں فیصلہ نہیں کرتی، اہم وقت پہ فیصلہ کرنا بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ غلط فیصلے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اس میں رہا کہ مسلمان نے یا تو مطلب رائٹ ٹائم پہ صحیح فیصلے نہیں کیے، یا تو فیصلے کیے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک قوموں کے زوال میں ایک بڑی بات جو میں سمجھا ہوں۔ اچھا، جب ایک مطلب آپ ایک امت کا کانسیپٹ لے کے نکلے دنیا میں، پھر جب آپ علاقہ، رنگ، نسل، فرقہ، جب یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو امت کا کوئی تصور رہتا ہی نہیں۔ جب امت کا تصور نہیں رہتا تو یقیناً پھر ایک علاقے بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، نیشن سٹیٹس بن گئی بعد میں، تو وہ بھی ایک زوال کی ایک صورتحال کہ مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلا وہ کہاں جا رہے اور وہ وہاں گھس گئے۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ وہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے اصل سے ہٹ جائے، یعنی جو ان کا حقیقی مقصد ہے، جس کو کہ ہمارے فلاسفرز نے، جو خصوصاً جو مسلم تھیولوجنز رہے ہیں، جن نے مقاصد الشریعہ پہ لکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں میں یہاں ہوئے ہیں، امام جوینی جیسے، غزالی وغیرہ وغیرہ، انہوں نے بڑا اس پہ لکھا ہے جو شریعت کے مقاصد ہے کیا ہے۔ پھر جب آپ ان مقاصد سے ہٹ جاتے ہو اور اپنے اصل چاہے وہ عقائد میں، عبادات میں یا اخلاقیات میں، جب آپ ان چیزوں میں ہٹ جاتے ہو پھر بھی قومیں برباد ہو جاتی ہیں، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ مطلب جب آپ یہ سوچیں کہ مسلمان نے بالکل جان بوجھ کے ایسا کیا تو یہ بھی نہیں ہے، یہ تو ہو جاتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اچھا، اب یہ کہ مطلب آپ کو کسی اور نے جو کہتے ہیں کہ منگولوں نے اس سے پہلے جو صلیبی کروسیڈز، جب یورپین پاورز نے مسلمانوں پہ فوج کشی کی، جو وہ واپس آ رہے تھے جروشلم وغیرہ مڈل ایسٹ میں، اس کے بعد وہ یہاں سیریا میں، ایجپٹ میں، ان جگہوں پہ بھی وہ جا بسے۔ اس کے بعد وہ چنگیز خان کا جو مطلب ایک بڑا ایک طوفان مسلم ورلڈ میں آ گیا، تو پھر اس کے بعد جو سامراجی دور، امپیریلزم اور کالونیلزم، تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارا زوال ہے۔ تو اس میں جو سمجھنے والی بات وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہو جہاں آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں، آپ کے مقابلے میں لوگ ہیں، اور پھر آپ ایک سنگل ورلڈ سسٹم کا دعویٰ لے کے نکلے ہو کہ ہم ایک دنیا کو ایک نظام دینا چاہتے ہیں جو کہ دنیا کے لیے بالکل صحیح ہے، جو کہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ ہمارا نظام بہتر ہے، سب کے لیے ہے۔ تو یہ تو یقینی سی بات ہے کہ جب آپ باقی دنیا کی سویلائزیشنز کے جو سسٹم ہیں ان کو نہیں مانو گے تو اس میں تو ریزنٹمنٹ ہوگی، اور پھر وہاں مخالفت بھی ہوگی، کنفلکٹ بھی صورت آ جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک لازمی نتیجہ ہے کہ پھر عیسائی بھی آئیں گے، ہندو بھی آئیں گے، جوئز بھی آئیں گے، بدھسٹس بھی آئیں گے، وہ تو تمام لوگ آئیں گے، کیونکہ وہ بھی یہی کہیں گے کہ ان کو اپنا سسٹم بچانا ہے۔ تو اس وجہ سے تو کسی مسلمان کو یہ ملال نہیں رہنا چاہیے کہ اگر عیسائیوں نے ان کے خلاف کسی جگہ فوج کشی کی ہے، کمپین کی ہے، کروسیڈز کیے ہیں، یا ہم جو چنگیز خان، ہلاکو خان وغیرہ کا جنہوں نے بغداد میں مطلب کیا، یا پھر جو ہندو رینیسنس ہوا، پھر RSS کا پیریڈ آ گیا، اسی طرح جو اسرائیل کی اسٹیٹ بنی، وہ تو نتیجہ ہے کہ آپ نے جب دنیا میں کانکویسٹ کیے، جب آپ دنیا کے باقی علاقوں میں آپ گئے، وہاں آپ نے فتوحات کی، آپ کو وکٹریز ملے، آپ نے اپنا سسٹم وہاں قائم کیا، تو اس وجہ سے تو وہاں مخالفت ہوتی ہے۔ اور اس کا ملال مجھے تو کوئی اس کا مطلب ہسٹری پڑھ کے تو مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہے کہ اگر کوئی عیسائی یا یہودی ہمارے خلاف بات کرے، کیونکہ ہسٹری ایسی رہی ہے کہ ہم کنفلکٹ میں آئے اور پھر یہ تو بس ہوتا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں قوموں کے لیے، اور نہ تو ہم کوئی سوسائڈ سے مر گئے اور نہ تو کسی مرڈر سے ہمارا زوال آج تک مطلب جو ہماری صورتحال ہے۔ تو یہ بڑی مطلب اس میں سوچنے والی بات ہے جو آگے بھی اس پہ ریسرچ ہوتا جائے گا۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ
بڑی ضروری بات یہ ہے کہ یہ جو زوال ہے یہ کیا کوئی مطلب خدائی منصوبہ ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم معاذ اللہ ذلیل ہو جائے، مسلمان زوال پذیر ہو جائے؟ تو اس میں تقدیر کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور میں اس میں جانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اصل میں جو اسلام میں بنیادی جو مسئلہ اٹھا، جو ایک جس نے یہاں سب سے پہلے ایک فتنہ اٹھا، وہ تو اسی پہ تھا. پھر اس کے نتیجے میں دو فرقے یہاں وجود میں آ گئے. ایک تو جن کو ہم کہتے ہیں قادریہ، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بالکل خود مختار ہے، پورا پاور انسان کے پاس ہے. اور پھر ایک جبریہ، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس انسان مجبور ہے، یہ تو سارا اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے، اور انسان بس اس میں صرف یہ ہے کہ ایکٹرز ہے، باقی تو ساری سیٹنگ، ڈائریکشن، پروڈکشن یہ تو بس پروردگار کے یہاں ہوتی ہے. تو پھر اہل سنت و جماعت کا اس کے بیچ میں نظریہ ہے، اور میں وہی جس کو میں نے سمجھا اپنے بزرگوں سے، خود علامہ غلام رسول سعیدی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن سے میں نے بہت مطلب دین میں بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا. تو ان کی کتابوں میں نے جو اس سے پہلے انہوں نے ریسرچ کیا ہے. اصل میں تو علم الکلام انہوں نے جو فلاسفرز رہے ہیں انہوں نے اس پہ لکھا. انہوں نے دو مسئلے اس میں بیان کیے ہیں، ایک تو خلق اور ایک تو کسب کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کسب کرتا ہے، انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اس کے لیے مطلب خلق جو اس کے لیے فعل پیدا کرتا ہے، یعنی وہ اس ایکشن کو وجود میں لاتا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا انسان مجبور بھی نہیں ہے اور انسان خود مختار بھی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے ہسٹری میں اس کو اپلائی کیا کہ انسان تو بالکل یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور کسی حد تک اس کے سوچ کو پروردگار اللہ تعالیٰ اس کو فعل ایکٹ بنا دیتا ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو غیر محدود نہیں رکھا، اس لیے انسان کچھ بھی سوچے اور پروردگار اس کو کوئی فعل بنائے. یہ میں نے جو دین پڑھا ہے اس میں نے یہ نہیں دیکھا کہ بالکل ایک لامحدود طریقے سے. تو ایک حد انسان کی ہے، اور اس حد میں انسان ارادہ کرتا ہے میں کوئی چیز کروں، بس وہ چیز پروردگار اللہ تعالیٰ اس کا مطلب فعل بنا دیتا ہے. تو رب نے یہی کیا کہ انسان، جب مسلمانوں نے یہی سوچا کہ ہم یہ ڈیسیجن لیں گے، ہم انڈیفرنٹ ہو جائیں گے دنیا کے مختلف حالات سے، تو پھر پروردگار نے اس کا ایک فعل بنا دیا، اس کو وجود میں لایا. اور اللہ تعالیٰ وجود میں لاتا ہے، اور وہی مطلب عالم ہے ہمارا، کہ نہ تو بالکل مجبور ہے اور نہ تو بالکل ہی مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم پہ مسلط کیا ہو. اور جو عذاب کہتے ہیں، عذاب تو اس کا نتیجہ ہے، جو ہم نے کام کیے اس کا نتیجہ عذاب ہے. یہ نہیں کہ ہمارا زوال کوئی پہلے سے عذاب ہے کہ پروردگار نے بس ان کو عذاب یا کوئی آزمائش. بالکل یہ تو ایسی بات ہے کہ ہم نے یہ سب کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا فعل بنا دیا. ہم نے سوچ لیا کہ ہمیں یہ فیصلے کرنے، یہ کام کرنا ہے، جس سے ہم زوال پذیر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود میں لایا. تو اس کو آپ کتابوں میں بہت پڑھ سکتے ہو، جو جبر و قدر کا معاملہ ہے اس میں اہل سنت و جماعت کا کیا موقف ہے. تو اب اس میں ہم ایک آخری چیز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بہت ضروری چیز ہے اس میں. وہ یہ ہے کہ جب آپ ریسرچ کرتے ہو، جب آپ اس مطلب کوئی بات سمجھانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ کاز، یعنی کہ کسی چیز کو وجود میں لانے کا جو ذریعہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ اس کو ہم مطلب جو ہسٹوریوگراف میں ہم پڑھاتے ہیں یا سوشل سائنس میں وہ پڑھاتے ہیں، سائنس میں بھی پڑھاتے ہیں. اب میں تو ہسٹری سے بلانگ کرتا ہوں، تو اس میں ایک ہے کہ اس کو مانو کازل اپروچ کہتے ہیں، کہ بس ایک چیز کو وجود میں لانے کے لیے بس ایک چیز ضروری ہے، جس کو میں ایسے سمجھاؤں گا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا زوال، کچھ کہتے ہیں ہمارا زوال قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے. بس یہ ایک کاز ان کے نزدیک ہمارے زوال کا سبب ہے، اور ہم نے قرآن چھوڑ دیا اس وجہ سے ہمارا زوال ہے. اب میں نے جو اس میں کیا ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مطلب ریسرچ کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی گہرائی میں نہیں گئے. تو اس میں اپناتے ہیں ہم جس کو ہم کہتے ہیں ملٹی کازل اپروچ. ملٹی کازل اپروچ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو وجود میں لانے کے لیے صرف ایک چیز نہیں ہوتی، اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہے، بہت ساری وجوہات، بہت سارے کازز ہوتے ہیں. وہی ملٹی کازل اپروچ ہوتا ہے. وہ میں ایسے سمجھاؤں گا آپ کو کہ اچھا، ہم نے قرآن کو کیوں چھوڑ دیا، کیوں مطلب قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارا زوال ہے، تو اب ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے. تو اس میں یہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارا زوال ہے، ان کو شاید معلوم نہیں ہے کہ جو پرنٹنگ پیپر اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ کب مسلم ورلڈ میں آیا. یہ تو انہیں بیٹل آف جس کو تلاس یا ٹیلس کہتے ہیں، چائنیز سے یہ ٹیکنالوجی مسلمانوں نے لی کوئی 732 میں. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مسلمان ورلڈ میں کب یہ کاغذ عام ہوا. وہ تو جب وہ گوٹنبرگ نے وہ پرنٹنگ پریس، اس پہ بڑی مخالفت ہوئی پہلے کہ پرنٹنگ پریس کو نہیں لانا ہے یہاں.
اسکرائب کلاس کا جو لکھنے والے تھے، انہوں نے بڑا ٹرکش امپائر میں بڑا اس پہ اعتراض کیا، اور بھی ریلیجس اسکالر انہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا تب۔ اب پیپر کب عام ہوا؟ پھر قرآن کو پڑھانے والے کیا آپ کے پاس تھے؟ اب قرآن پڑھنا تو کوئی ایسا ویسا کام نہیں ہے، اس میں تو انسان کی پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ تو آپ کو عربی سمجھنا ہوتا ہے، پھر آپ کو وہ بکس چاہیے جو علوم قرآن پہ ہو، پھر اصول تفسیر پہ، یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو اس کو پڑھانے والے کہاں تھے آپ کے پاس؟ میں نے تو کشمیر کی ہسٹری میں یہ پڑھا ہے کہ زین العابدین نے یہاں کوشش کی تھی کہ وہ تفسیر ہے اس کو مکہ سے کاپی کر کے یہاں لائے۔ تو نہ تو آپ کے پاس قرآن کی کاپیز اویلیبل تھی، نہ تو تفسیر کی کاپیز اویلیبل تھی۔ پھر ایک اور بات اس میں یہ کہ پڑھانے والے نہیں تھے۔ اچھا، اب اتنی پاورٹی تھی، اتنی غربت تھی کہ کون اپنے بچے کو عمر بھر کے لیے کسی کام میں چھوڑ دیتا، جس میں کہ تب تو کوئی مطلب مٹیریل بینیفٹ تو اس کا نہیں ہے، یہ تو ایک سپریچول کام ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ لوگ تیار نہیں تھے کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجے۔ پھر اس میں فیسلٹی نہیں تھی، انفراسٹرکچر نہیں تھا آپ کے پاس۔ تو قرآن نہ پڑھنے کے بھی بہت سارے وجوہات ہیں، آپ 1 درجن کے قریب اس میں کازز لے سکتے ہو۔ تو جو کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارا زوال ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن لوگ کیوں نہیں پڑھتے، اس کے اپنے کاز ہے۔ اور وہی میں نے اس میں اپروچ جو میرا رہا ہے، جس کو میں اب آپ کو سمجھاؤں گا اگلا جو ہمارا پارٹ آئے گا، اس میں آپ سیاسی زوال کہ سیاست میں کب زوال، کیا غلطیاں ہماری سے ہوئی اس میں، اور کیسے وہ زوال آیا، تو اس میں یہی ملٹی کازل اپروچ پہ بات کروں گا۔ تو یہ تو اصولی باتیں تھیں جن کو کہ ایک ریسرچ میں یا جو آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں، آگے لے جانا چاہتے ہیں، وہ اس میں بہت ضروری۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ پارٹ میں اس پہ گفتگو کریں گے کہ سیاسی زوال، سیاست میں کیا مسئلے رہے، خلافت میں، سلطنت میں اس میں کیا مسئلے رہے، اور کیوں ہمارا زوال، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی ایک بنیادی رول رکھتا ہے ہمارے زوال میں۔ تو آج ہم اسی پہ مطلب اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہو وغیرہ ہو، یا آپ کو اس میں اور زیادہ مجھے ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو، تو آپ بالکل اپنا فیڈ بیک مجھے دے سکتے ہو، اور آج ہم اسی پہ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔